बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ज़ियाउर रहमान साहब की खिदमात वापस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दी हैं, और चूँकि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर के हैसियत से तैनाती हुई थी उसके ऊपर ख़ासा शोर शराबा था। मामला है क्या? पहले ज़ियाउर रहमान साहब कौन हैं? ज़ियाउर रहमान साहब के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि वो शायद जो है वो बीए पास है। ज़ियाउर रहमान साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने मास्टर्स किया। फिर गोमल यूनिवर्सिटी से वो पॉलिटिकल साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये तो ज़ियाउर रहमान साहब का बैकग्राउंड है। 2007 में वो इंडक्ट हुए केपीके की जो प्रोविंशियल सर्विसेज है उसमें। जो पोस्टिंग्स रही हैं उनकी, वो एडिशनल कमिश्नर रहे हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ केपीके के, वो कमिश्नर रहे हैं अफ़गान महाजरीन केपीके के, वो डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं ज़कात व उश्र के महकमे में, वो डीसी रहे हैं खुशाब के। वो फिर इसी केपीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनके भाई की बदतरीन मुखालिफ सियासी जमात है, उसी दौर में उनकी ग्रेड 18 से 19 में तरक्की होती है। फिर इसी जो केपीके की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इस हुकूमत में वो एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ रहते हैं। मामला है क्या? मामला ये है कि चूँकि वो 19 ग्रेड में होते हैं, 1 साल तक उन्हें ओएसडी रखा जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से उनकी एक रिक्विजिशन जाती है। इस रिक्विजिशन की एनओसी कौन जारी करता है? ये एनओसी जारी करती है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यानी पीटीआई की केपीके की हुकूमत जो है वो ज़ियाउर रहमान साहब के लिए एनओसी देती है कि उन्हें अगर सिंध में भेज दिया जाए तो कोई एतराज़ की बात नहीं है। फिर जो विफाकी हुकूमत है यानी इमरान खान साहब की हुकूमत, वो वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है वो ज़ियाउर रहमान की खिदमत सिंध हुकूमत के हवाले करता है। और ये मामला होता है जनवरी 2020 में। अब जनवरी 2020 से लेके जून तक जो 6 माह का अरसा गुजरता है, इस दौरान में ज़ियाउर रहमान साहब की पोस्टिंग नहीं होती, वो यहाँ तकर्रुरी के मुंतज़िर रहते हैं। जुलाई में उनकी डीसी सेंट्रल की पोस्टिंग होती है, शोर हो जाते हैं। अगरचे इस 6 माह के दौरान भी मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, वो चीफ़ सेक्रेटरी के थ्रू ज़ियाउर रहमान साहब की जो तकर्रुरी है उसके लिए कोशिशें करती रही, मगर वो नहीं हुआ। बाद में ये मामला उस डगर पे गया जहाँ उनकी डीसी सेंट्रल के लिए पोस्टिंग हुई। तो फिर आखिर शोर शराबा क्यों? वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से उनके लिए एनओसी देती है, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उनकी खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले करती है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनके विफाकी वज़रा हैं, वो शोर मचाते हैं कि ज़ियाउर रहमान साहब की जो तकर्रुरी है वो नाजायज़ है, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ पे तकर्रुरी नहीं होनी चाहिए तो फिर पीटीआई की हुकूमत ने उनको डेपुटेशन पे सिंध भेजा ही क्यों था? और फिर अब उसी विफाकी हुकूमत ने उनकी खिदमात केपीके की हुकूमत के उस लेटर पर वापस ले ली हैं जिसमें कहा गया है कि अफसरान की शॉर्टेज है, लिहाजा उनको वापस भेजा जाए। तो अगर अफसरान की शॉर्टेज थी तो ज़ियाउर रहमान साहब को फिर किसके कहने पे एनओसी दिया गया? किसके कहने पे फेडरल गवर्नमेंट ने, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसने जो है वो उनकी खिदमत सूबे के हवाले की? ये बहुत सारे सवालिया निशान है कि किस तरीके से पहले ज़ियाउर रहमान साहब की तकर्रुरी करवाई गई और फिर किस तरीके से उसको एक इशू बना दिया गया। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस मामले को दो पहलू उसके सामने है। एक उसका सियासी पहलू था कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। अगर क्राइटेरिया यही हो कि किसी भी सियासतदान के भाई को या बेटे को अगर वो सरकारी मुलाजिम है या उसके रिश्तेदार को कोई पोस्टिंग नहीं दी जा सकती, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम सियासतदानों के भाइयों, बहनों और बेटियों और रिश्तेदारों के लिए जो इस वक्त मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुलाजमतें कर रहे हैं। और दूसरा जो मामला था वो लिसानी मामला था कि कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा से लाए हुए एक अफसर को सेंट्रल में तैनात कर दिया गया। तो अगर यही क्राइटेरिया हो और फिर इसके नतीजे के अंदर बाद में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा हों, पेशावर से ये सदाएँ बुलंद हो कि लाड़काना के आईजी को जो है वो वापस भेज दिया जाए सिंध में क्योंकि उनका ताल्लुक सिंध से है, बलूचिस्तान के किसी ज़िले से ये सदाएँ बुलंद हो कि यहाँ पे मौजूद शख्स को वापस पंजाब भेज दिया जाए क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब से है, तो फिर ये हम अपनी छोटी सी सियासत के लिए मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये सवाल मैं सब के लिए जो है वो छोड़े जा रहा हूँ कि मामला ज़ियाउर रहमान या फजलुर रहमान के भाई का नहीं है। मामला ये है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने जो सियासी मफादात के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, किस किस्म की कैंपेन चलाते और चलवाते हैं,
اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرا اہم ترین معاملہ چودھری برادران سے متعلق ہے۔ نیب نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے وہ بھی خاصا الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نیب کا جو جواب ہے اس کے مطابق 2 ارب 42 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن کی ہے چودھری برادران نے، اور چودھری برادران یعنی پرویز الہی صاحب اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کے ہیں اور ان کی حکومت اتحادی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی۔ الزام کیا ہے؟ آمدن سے زائد اثاثے، اختیارات سے تجاوز۔ چودھری برادران پر نیب کی اسی رپورٹ پہ منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا اور کہا گیا کہ 1985 سے لے کے 2018 تک 2.5 ارب روپے کے جو ان کے ایسٹس ہیں اس میں بڑا ہے، اضافہ ہوا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے نیب کی رپورٹ کے اندر کہ ان کے بیٹوں نے اپنی ہی کمپنیوں کو لگ بھگ 1.5 ارب روپے کا قرضہ دیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب پر 58 کروڑ سے زائد کی جو ترسیلات ہے اس کا الزام ہے، اور کہا گیا کہ یہ 5 جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ دیے گئے تھے کہ ان سے 5 جو نام دیے گئے تھے کہ انہوں نے بھیجے ہیں، ان 5 لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے یہ رقم نہیں بھیجی۔ اور اسی طریقے کا الزام چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر کہ 97 کروڑ روپے سے زائد کا ہے، اور اس کے لیے بھی جو 3 نام دیے گئے تھے کہ ان کی جانب سے ہمیں رقم وصول ہوئی ہیں، ان تینوں لوگوں نے بھی اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اور یہ کم و بیش اسی قسم کے الزامات ہیں جو شریف فیملی کے اوپر ایک بڑی طویل ترین پریس کانفرنس سے شہزاد اکبر صاحب کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ٹی ٹیز کے ذریعے اور اس طریقے سے منی لانڈرنگ، تو وہی باتیں جو ہے وہ نیب نے اپنی رپورٹ میں سبمٹ کروائی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ ساتھ ساتھ جو بطور وزیر صوبائی وزیر چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں، میرٹ سے ہٹ کر اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو بھرتی کیا، اور اس کا الزام بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر عائد کیا گیا۔ تو بہت سنگین الزامات۔ نیب کی رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ چودھری برادران کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کی جائے۔ چودھری برادران کا موقف یہ ہے کہ یہ پرانا کیس ہے اور اس کو جو ہے 19 سال پرانا کیس جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ تو پھر آخر کون ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے؟ اور اگر چودھری برادران کے الزامات کو درست ثابت کر لیا جائے تو پھر یہی چیز تو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے خلاف نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں اگر اپوزیشن کا احتساب درست ہو رہا ہے تو پھر چودھری برادران کے جو احتساب ہے یا اس کے اوپر جو نیب کا موقف ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر چودھری برادران کا موقف صحیح ہے تو پھر کیا اپوزیشن کے خلاف بھی سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات، حافظ حسین احمد صاحب جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری اطلاعات، پیر صابر شاہ صاحب سینیٹر سابق وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے رہنما، اور عمران مسعود صاحب مسلم لیگ کاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد جواد صاحب، پہلے کے پی کے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی خود این او سی دیتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی خود جو ہے ان کو ڈیپوٹیشن پہ سندھ پہ بھیجتی ہے، اور پھر شور شرابہ بھی خود ہی مچا دیتی ہیں کہ جناب یہ تو بڑی غلط تقرری ہو گئی، اور پھر واپس لے لیتی ہے کہ جی کے پی کے میں افسران کی قلت ہے، فوری طور پہ ضیاء الرحمان صاحب کو واپس بھیج دیں کیونکہ شور مچ جاتا ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ ڈیسیجن کس طرح کے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، اس میں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے ان کو اپنے افسروں کی تو واپس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درست، لیکن جب بھیجا تھا تو وہ بھی تو کسی قاعدے قانون کے تحت بھیجا تھا۔ جب اگر بھیج دیا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے تو کہیں پوسٹنگ دینی تھی، پھر اس پہ آپ کے فیڈرل منسٹر یہ کیوں شور مچا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو سیاست ہو گئی ہے، اور یہ مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو میں ٹیلی ویژن پہ بول بھی نہیں سکتا، اور پریس کانفرنسز بھی ہو رہی تھی جی غلط تقرر کر دیا۔ دیکھیں پولیٹیکل آبجیکشنز تو ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے جن کا کوئی تعلق جو ہے قریبی تعلق، خاص طور پہ اگر کوئی بھائی ہے اور بیٹا ہے اور اس کا کسی پولیٹیکل شخصیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے، تو اس کے حوالے سے تو پولیٹیکل کرٹیسائز ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن یا جو ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے
تو یہ تو میرا خیال ہے پارٹ آف دا پالیٹکس، ہر پارٹی کا حق ہے تو بس کہ پھر وہ اس چیز کے اوپر یعنی پھر اعتراض کرے. یہ تو پھر صرف سیاسی بیان بازی کے لیے سب یہ وہ تھی، ہلکی پھلکی موسیقی تھی، یہ جس کا مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ سیاسی بیان بازی ہو سکتا ہے، جینون خدشات ہوں اور ان خدشات کا انہوں نے اظہار کیا. تو آپ نے ان کو سندھ میں بھیجا کیوں تھا؟ کے پی کے نے کیوں این او سی دی؟ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو سندھ میں بھیجا کیوں؟ دیکھیں حافظ صاحب، میں یہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو بیوروکریسی کے ٹرانسفر کے معاملات ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اس میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کسی کی کس وقت کہاں پہ ٹرانسفر کیوں ہوئی. اس کو ظاہر ہے کہ میں تو نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ وہ کیا وجوہات تھی، ان کا ٹینور کمپلیٹ ہو گیا تھا یا ان کو کوئی مائل سٹون مزید کوئی دینے تھے. دیر آر مینی اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں ٹرانسفرز کے پیچھے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن تھا جو کہ پولیٹیکل ایشو بن گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، گزارش یہ ہے کہ 2 سال گزرے ہیں. ان 2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ جو محترم جناب عمران خان صاحب، ان کے منتخب شدہ کابینہ کے ارکان، غیر منتخب شدہ کابینہ کے ارکان یا بیرون ملک رہنے والے وہ لوگ جن کو نوازا گیا ہے، وہ تمام تر فیصلے کرتے ہیں. اور پھر یو ٹرنس کا جو ہے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ کیا کے پی کے کی حکومت، 2 حکومتیں ایسی ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کی ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت. درست. دونوں حکومتیں جو ہے وہ ایک این او سی دے دیتی ہے، دوسرے وہاں سے آرڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی مہینے گزر جاتے ہیں اس دوران میں. اور پھر عین وقت پر میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، لیکن یہ بتائیں فیصلے کون کرتا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا ماضی سے میں موقف یہی تھا، اور 18 کے الیکشن کے بعد ہم نے کہا کہ ان کو جو ہے کٹ پتلی کے طور پر بٹھایا گیا ہے اور فیصلے کوئی اور کرتے ہیں. وہ فیصلہ وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ صاحب کا ہے، کی تقرری کا ہو، جو ماضی میں جو ہے وہ مشرف کے وزیر خزانہ تھے، جن کے بارے میں کہتے ہیں بڑا لوٹا اس وقت خزانے کو. اس کے بعد وہی پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، اور انہی لوگوں کو میرے خیال میں عبدے نے دوبارہ ان پہ مسلط کی ہے. اس وقت آپ دیکھیں، جواد بھائی میرے بھائی ہیں، جو لوگ پیپلز پارٹی کے تھے، جو مسلم لیگ نون کے تھے، جو دیگر جماعتوں کے تھے، ان سب کو لے کر کون لے کر آیا؟ اور پھر جتنے بھی دعوے تھے وہ تمام، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف چودھری شجاعت صاحب پہ کیسز کی بات ہے. یہ تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں نکلے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا. نیب آپ کا موجود ہے، پورے اس 2 سال میں کوشش کے باوجود وہ ایک بھی ایسی چیز سامنے نہیں لا سکے، نہ انکوائری کے حوالے سے، نہ کسی بدعنوانی کے حوالے سے، نہ قرضے کے حوالے سے، نہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے. اب انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اب اس طرح کر کے میں تو سمجھتا ہوں، میں الزام لگاتا ہوں، جواد بھائی بیٹھے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبے کے تحت یہ ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور اس میں پتہ ہی نہیں چلتا؟ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھی پتہ نہیں چلا، ہمارے جو ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور وزیر اعظم صاحب تو ویسے اب ان کو ہوش آیا. اس دوران یہ سب کچھ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں بسم اللہ، آپ نے فیصلہ واپس لے لیا، آپ نے اپنی شکست تسلیم کی، اور آپ نے اپنی شکست تسلیم کی، اور دنیا کے سامنے یہ بات آیا کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا
کہ مولانا پہ ہاتھ ڈالیں اور اپنی بڑاس اور اپنی اناد اور اپنی دشمنی اور اپنی تسکین کے لیے انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک حافظ صاحب. آگے پیر صابر شاہ صاحب, حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا, لہذا جب اس کے پولیٹیکل آفٹر شاکس آتے ہیں تو وہ فیصلے واپس ہو جاتے ہیں. اب سب شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سیاستدان کا بھائی ہونا, بیٹا ہونا, میرے خیال میں اس ملک میں سب سے بڑا جرم یہی ہے. یہ روٹین کی باتیں ہیں. 2 حکومتیں ہیں, 2 صوبائی حکومتیں, وہ این او سی دیتی ہیں. سندھ حکومت نے کے پی کے حکومت کی طرف سے وہاں پہ این او سی گئی ہے, انہوں نے ویکنٹ سیٹ جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر دی, دونوں حکومتوں کی آپس کی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جی, یہ تو آئے دن ہمارے علاقے کے کتنے لوگوں کو, میں نے وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ تھے, سندھ میں تھے, ان کو یہی نو آبجیکشن دونوں طرف سے, سندھ حکومت اور کے پی کے حکومت, اور ان کو ہم اپنے صوبے میں لائے. تو یہ مسئلہ تو اتنا گمبھیر نہیں ہے, لیکن جہاں اس مسئلے کے ساتھ سیاست وابستہ ہو جائے. درست. اب بھائی اگر مولانا فضل الرحمان کا ہے تو اس میں اور ایک عام روٹین میں جس طرح لوگوں کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں اس میں تو پھر یقیناً فرق پڑ جاتا ہے. اور اس کے فرق یہی ہے کہ اگر آپ حکومت کے خلاف ہیں, اگر آپ حکومت کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, اگر آپ حکومت کی موجودہ جو کرپشن ہے, موجودہ جو ان کی جو گورننس جو ہے, وہ پور گورننس کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں, اگر آپ حکومت کے خلاف ہیں, تو پھر یہ نہیں کہ آپ محفوظ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. لیکن نقصان کتنا بڑا پیر صاحب, دیکھیں نا کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ نے اس کو لنگوسٹک رنگ دے دیا. اب وہ پشاور میں سے, اگر وہی بات ہے جو میں نے انٹرو میں کی تھی, اگر آوازیں بلند ہوں کہ جی ہمیں یہ سندھی افسر نہیں چاہیے, پنجابی نہیں چاہیے, پنجاب والے کہیں جی پٹھان افسر نہیں چاہیے, بلوچستان والے کہیں جی کہ سندھی افسر نہیں چاہیے, تو یہ کس ڈیزاسٹر کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. گزارش یہی ہے, دیکھیں جی حکومتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں یہ مسئلہ جو ہے جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں یا اس مسئلے کو, تو اس سے کہیں, کیونکہ یہاں پہ کتنی قوتیں ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ اس ملک کو مذہبی لحاظ سے تقسیم کیا جائے, اس ملک کو لینگوسٹک بنیادوں پہ تقسیم کیا جائے, اس ملک کو جغرافیائی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے. مختلف فورسز کام کر رہی ہیں. اب جب حکومت سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ ایسا, اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں کہ جس سے ان چیزوں کو جو ہے وہ پذیرائی ملے, ان قوتوں کو سہارا ملے. وہ قوتیں جو ہیں ہم ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیں کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں. اور پھر ہمیں اس کا احساس جو ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے جب اس کا جو ہے نا نقصانات کہیں پہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. جب نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اور پاکستان کہیں بھی لینگوسٹک بنیادوں پہ اگر ہم نے اس قسم کی چیزوں کو فروغ دیا تو یہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. عمران مسعود صاحب, یہ چودھری برادران کے اوپر نیب نے ایک پوری چارج شیٹ ہے, چیزیں ہیں جو ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہیں, اسی قسم کے الزامات وہ نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بھی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی نیب عائد کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے. تو اگر یہ الزامات غلط ہیں تو وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ صحیح ہیں تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں, یہ جو الزام ہے چودھری برادران پہ, یہ تو 1985 سے جو ہے یہ نیب کا جو الزام ہے جو چل رہا ہے, اور یہ پھر 1999 کے بعد بھی جب جنرل مشرف صاحب آئے ہیں پھر یہ الزام جو تھا یہ تیز ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور نیب اپنی انکوائری کرتا ہے. اکثر لوگ نیب میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کی بیل ہوتی ہے, پھر وہ باہر آ جاتے ہیں. درست. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسپیسیفکلی چودھری برادران کے حوالے سے, تو چودھری برادران تو خود ہائی کورٹ گئے ہیں اور خود انہوں نے پٹیشن وہاں پہ کی اور یہ کہا کہ 1985 اور 99 والا جو کیس پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, جو کہ ہر حکومت میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر دور میں لسٹ میں ان کا نام آ جاتا ہے, خود سے وہ چل کر گئے ہیں ہائی کورٹ پر, یہ کہا کہ آپ اس کیس کو جو ہے نپٹا دیں. تو اب آپ کے سامنے وہ کیس جو ہے وہ لگ جائے گا, اس کی پروسیڈنگ ہوگی. دیکھیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے
ہم بھی اپنی جماعت میں رہ کر پوچھتے ہیں چودھری صاحب سے. ابھی میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب اور اسی پہ ایشو پہ بات ہوئی تھی. صحیح. دیکھیں ہم نے کئی باری ٹی وی پر آ کر چودھری صاحبان نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے اور ذاتی طور پر مجھے انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم نے کوئی لونز کی جو معافی کروائی ہے, کسی قسم کا بھی ہم نے ویور نہیں لیا, اور جہاں تک لیونگ بیونڈ مینز والا جو ایک ایشو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک براڈ قسم کی عمران صاحب اس میں تو اور زیادہ, اس میں تو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں کہ جی 5 اکاؤنٹ جو دیے ہیں وہ لوگ مکر گئے ہیں. پھر پرویز الہی صاحب کے جو 3 اکاؤنٹ پیسے آئے ہیں, 1.5 ارب روپے کے بچوں نے اپنی کمپنیوں کو لون دے دیے, تو بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اس میں. دیکھیں جو بزنس کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ پیسہ باہر بھجوا سکتی ہیں. اب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسہ موو کر سکتے ہیں, باہر سے پیسہ جو ہے وہ واپس لا سکتے ہیں آپ, یہ بزنس میں الاؤڈ ہوتا ہے. جہاں تک منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں یہ الزامات ہیں, آپ نے دیکھیں گے یہی الزامات تو عمران صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تو یہی کہتی ہے کہ آپ الزامات ہم پہ عائد کرتے ہیں, کچھ نہیں نکلتا. دیکھیں وہ الزامات کی انکوائری ہو رہی ہے نا. اگر پاناما کی انکوائری ہوئی ہے, اگر خواجہ سعد رفیق کی انکوائری ہوئی ہے, سلمان رفیق کی انکوائری ہوئی ہے, میں اس کو ریفریز کر دوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو نیب کا موقف ہے وہ درست ہے, آپ کی جماعت کے حوالے سے نیب کا موقف درست نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے, نیب اپنے انکوائریز کرتا ہے, نیب اپنی پروب کرتا ہے, نیب کے سامنے لوگ پیش ہوتے ہیں, تمام پارٹیز کے لوگ پیش ہو رہے ہیں. جو لوگ اپنے کاغذات دکھا دیتے ہیں اور نیب مطمئن ہو جاتا ہے, نیب ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو پھر انکوائری کر لینے دیں نیب کو, پھر نیب تو یہی کہہ رہا ہے انکوائری کر لینے دیں. تو آپ تو جو ہائی کورٹ میں پلی لے گئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جی یہ اتنے سال پرانی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, انکوائری نہ کریں. ایگزیکٹلی ہم لوگ ہائی کورٹ میں اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے تو کہا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے, یہ تو ہمیں ٹوسٹ کیا جا رہا ہے, اور جہاں سے ہو رہا ہے وہ کئی باری چودھری پرویز الہی صاحب نے آ کے ٹی وی پہ بتایا. تو یہ کون کر رہا ہے عمران صاحب؟ یہ پتہ چل گیا, یہ وقت آنے پہ آپ کو بتا دیں گے. اچھا, وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا آپ کو, ساری دنیا کو پتہ چلے گا, اور اسی لیے ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے سامنے کیس رکھ دیا. احمد جواد صاحب, جو مسلم لیگ کاف کے عمران مسعود صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, کیبنٹ میں بھی رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, اور کون کروا رہا ہے احمد جواد صاحب؟ اور اگر ان کے خلاف کروا رہا ہے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کروا رہا ہوگا. دیکھیں عمران مسعود صاحب جو ہے نا, ہی از لائک اے بردر اور بڑے قابل احترام, اور انہوں نے ایز اے ایجوکیشن منسٹر بڑا پنجاب میں کام کیا ہوا ہے. لیکن اب جو کویسچن آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا, تو یہ تو عمران مسعود صاحب بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ میں تو اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں سمجھتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا, لوگوں کی توقعات ہیں احتساب کے حوالے سے, اور حکومت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشنز جو کہ نیب کر رہی ہو یا عدالتیں کر رہی ہوں یا ایف آئی اے کر رہی ہو, اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے, اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. تو چودھری برادران کو انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے, انکوائری ہو جانی چاہیے, اور نیب کو میرٹ پہ انکوائری کرنی چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ یہ کہتے ہیں بھاگنا نہیں چاہیے انکوائری. جی دیکھیں عمران مسعود صاحب نے بتایا کہ وہ خود جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کو نپٹایا جائے. نپٹایا جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, اپنی تسلی کر لیں, لیکن اس کو کسی اینڈ تک پہنچنا چاہیے. بالکل مناسب بات ہے. دیکھیں اگر کوئی کیس میرے اوپر ہے تو وہ اگلے 40 سال تک یا 30 سال تک وہ لٹکتا رہے, تو وہ ایک تلوار کی طرح ہی ہے نا. درست بات. تو کیس کو تو جو عدالتیں ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اس کو کسی مقام تک پہنچائیں. اگر اس کے اوپر وہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں تو ان کو ان چارجز سے فری کر دینا چاہیے تاکہ وہ ان کا یہ کیس ختم ہو. اور اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں یا نیب یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس سالڈ ایویڈنس ہیں تو وہ پھر پروسیڈ کریں اس کے لیے اکارڈنگلی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پیورلی میرٹ پہ میں تو دیکھنا چاہوں گا. لیکن احمد صاحب وہ میرٹ پہ معاملہ ہوتا نہیں ہے نا, وہ جیسی کوئی لیٹر آتا ہے تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے, ہم تو حکومت چھوڑ دیں گے. پھر یہ بیانات نہیں آنے چاہیے نا. ہاں دیکھیں اگین الائنسز جو ہوتے ہیں آپ کے اتحادی, وہ آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں,
اور جب کوئی ایکسپیکٹیشنز یا ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہارش اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں اتحادیوں کی طرف سے، ان کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور ان کو ریزالو بھی کرنا چاہیے. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے احمد صاحب، میں حافظ صاحب ایک بریک لے لوں، پھر یہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے نیب کی باتیں ہیں اور کچھ آپ بھی باتیں چودھری برادران صاحب کے حوالے سے کرتے تھے، دھرنے کے اندر بھی آپ کے ساتھ کافی قربت تھی، تو کہیں کوئی تانے بانے ملتے تو نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کے؟ اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حافظ حسین احمد صاحب، یہ بریک پہ جانے سے قبل جو چودھری برادران کے حوالے سے نیب کی جو رپورٹ ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اتحادیوں کی جو تھوڑی بہت ٹھوکا پیٹی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے بندے اٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے ساتھ رکھنے کے لیے، یا جو آپ کے ساتھ قربت ہوئی چودھری صاحبان کی اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ ان کی بھی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے؟ طارق بھائی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہموار سڑک ہو تو کافی تیز رفتاری سے گاڑیاں گزرتی ہیں، تو اس کو اکثر آبادی والے علاقے میں اسپیڈ بریکر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ گاڑی اس تیز رفتاری سے نہ گزرے، بلکہ مجبوراً اسے اپنی رفتار جو ہے کم کرنی پڑے. نیب چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے محترم جاوید اقبال صاحب، انہوں نے اعتراف جرم کیا اور یہ ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں یعنی نیب ان تمام لوگوں کے خلاف کیسز بنائے، ریفرنسز تیار کرے اور ان کو عدالتوں میں لے جائے تو یہ حکومت گر جائے گی. کیا یہ دنیا کے سامنے یہ بات نہیں آئی؟ اگر ایک منصف اور نیب کا چیئرمین برملا یہ بات کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام کرپٹ عناصر جن کو کسی انداز سے جناب عمران خان کے پہلو میں باندھ دیا گیا ہے، اگر ان کے خلاف ہم اٹھیں گے تو حکومت باقی نہیں رہے گی. یہ فارمولہ ہے نیب کا اور اسی بنیاد پر اس کی پیدائش ہوئی ہے. اب اس کی پیدائش جائز تھی ناجائز اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن پرویز مشرف نے اس کی جو پیدائش ہوئی اس کی بنیاد یہی تھی کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں، اور اس پہ وہ کامیاب بھی رہے اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جناب اگر واقعی نیب کے اندر جو معاملات ہیں تو اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور جناب خاقان عباسی صاحب 2-2 سال سے گزر گئے ہیں اور کئی مہینے، ایک سال، 1.5 سال تک ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ریفرنسز نہیں ہوئے. جناب خورشید صاحب ہیں ہمارے، خورشید شاہ ابھی بھی اندر ہے، ابھی بھی اندر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح رکھا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد کوئی بھی شخص جس میں معمولی سی غیرت ہو، حیا ہو، وہ اس پوسٹ پہ نہیں رہ سکتا جس حوالے سے انہوں نے اپنے ریمارکس دی ہیں اور جس حوالے سے ان کا تعارف دنیا کے سامنے کرا ہے. چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے میں واضح طور پر بتاؤں کہ یہ ان کے خلاف جو مہم ہے وہ بزدار بچاؤ مہم کا حصہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ پریشر ڈالا جائے، کیونکہ جو صورتحال پنجاب میں ہے اور جس انداز میں پنجاب میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور جس انداز میں بزدار صاحب کے گھر میں سفارشی بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جناب پرویز الہی صاحب اور جناب چودھری شجاعت صاحب یا ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان پہ پریشر ڈالا جائے اور ان کو روکا جائے. اچھا، یعنی ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، یعنی حافظ صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ بزدار صاحب کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے. تو اور دوسری بات میں گزارش کروں گا مختصراً کہ آپ کی چینی کا سکینڈل آ گیا، اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے اور اس میں اس کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے، آٹا کا ہے، ادویات کا ہے،
تو اس طرف میرے خیال میں نظر نگاہ نہیں جاتی نیب کی. صرف کیا اس سیاستدانوں طرف اندھیرا ہے؟ یعنی صرف سیاستدان نہیں، میں کہتا وہ بھی سیاستدان ہے، اچھا وہ بھی سیاستدان ہے. کتنے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ کتنے آپ کا لوگ ہیں اشارہ حافظ صاحب یہ ہے کہ لائن کے اس طرف والے سیاستدانوں پہ نظر نہیں جاتی. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کسی بھی کیس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک بلکہ یہ بچوں کو ڈرانے کی طرح کہتے ہیں نا کہ بچے کو مارو نہیں بلکہ ڈراؤ، ٹھیک یہ ان کو اسی انداز میں جاتا ہے. اور جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ ہوں گے کہ کوشش کے کاوش کے باوجود اگر وہ پورے کے پورے اپنے تمام تگودوں کے ٹھیک باوجود بھی اگر انہیں کوئی کیس نہیں ملا، انہیں کوئی بات نہیں ملی، کوئی قرضے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، ٹھیک حافظ صاحب، میں کوئی بدعنوانی کی بات نہیں پیر ہوئی، صاحب کو تو پوائنٹ لے پھر لوں، انہوں وقت نے کم ہے. وہ لائن اختیار کیا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ زلفوں کے اسیر رہیں، آپ جو ہے بیرون ملک جو امریکی لوگ ہیں ان کو آپ نوازیں، بالکل نوازیں، لیکن وقت بتائے گا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اگر ان پہ کوئی کیسز ہیں تو پھر آئیے انصاف کو قائم کیجئے. پیر صاحب اور یہ اس جو اب وقت جی آپ حافظ صاحب، میں پیر صاحب یہ بتائیں کہ اب نیب کے حوالے سے اب کیا ڈیولپمنٹ، کوئی کنسنسس ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کا اپوزیشن کا کوئی، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کہا جی بند تو نہیں ہوتا، ادارے تو نہیں بند کریں گے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ سوری آپ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا ایک موجودہ اس دور کے اندر بڑا خوبصورت گٹھ جوڑ ہے حکومت اور ہمارے نیب کا. اور ان کی دیکھیں فریکوینسی کتنی زبردست ان کی فریکوینسی ملتی ہے کہ جب بھی حکومت، جہاں بھی حکومت کو پرابلم ہوتا ہے کسی سے، تو نیب جو ہے وہ وہیں پہ جا کے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک مہم ہے ہمارے جو چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ کپتان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو وہ بنانا ہے وسیم اکرم پلس، وسیم اکرم جونیئر ان کو بنانا ہے، جونیئر نہیں پلس، تو اس کے لیے یقیناً ٹائم کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پنجاب کا سیریس مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جہاں چودھری صاحبان کا تعلق ہے، چودھری صاحبان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے صوبہ چلایا ہے، وہ مرکز میں رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی سیاسی ان کا اپنا ایک ورثہ ہے. تو اب ان کو چونکہ اگر بالکل ہی پنجاب کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر پھر ایسے لوگ جو کہ سیاسی طور پہ ملک کے معاملات پہ ان کی نبض ہوتی ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. یقیناً وہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، یقیناً پریس کے اندر آ رہا ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کو فارغ کرنے کے لیے، شجاعت صاحب کے خود بیانات بھی کئی سارے ہیں، وہ تو ملکی جو بیانات بھی آ رہے ہیں. تو میں نے فریکوینسی کی بات کی ہے کہ جہاں حکومت مشکل میں پڑتی ہے وہاں ہماری نیب جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہم گزشتہ 2 سالوں کا اگر آپ دیکھیں، مسلم لیگ کو جس طرح ٹارگٹ بنایا، 1 سال سے دیکھیں نا، وہ جیل میں ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب کے، حمزہ شہباز کی بات میاں صاحب کے، جی حمزہ شہباز کو دیکھیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے شاہ صاحب کو دیکھیں. تو یہ جماعتوں کو حکومت اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے اس کا کندھا استعمال کر رہی ہے نیب کا. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کے خطرات، میں عمران صاحب سے پوچھ جو لیتا ہوں، اس کے اثرات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. عمران صاحب آپ کو بھی یہ شائبہ ہے کہ یہ بزدار بچاؤ کوئی مہم ہے جس میں آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ آپ نے بات کی، تو کوئی شک گزرتا ہے حافظ صاحب کا اور پیر صابر شاہ صاحب دونوں ون آف دی سیزن پولیٹیشین ان پاکستان جو ہے نا، جو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا انالیسز یہ ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ میں بڑا احترام کرتا ہوں حافظ صاحب کا بھی اور پیر صابر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں دونوں یہ، اور جواد صاحب بھی. دیکھیں آپ ایسا اتحادی پی ایم ایل کیو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، مرکز میں بھی ہیں اور صوبے میں بھی ہیں. آپ ہماری پرفارمنس دیکھیں، ہم بدستور صوبائی اسمبلی میں ہم لیجسلیشن کرتے جا رہے ہیں، لیجسلیشن ہوتی جا رہی ہے اور بل پاس ہوتے جا رہے ہیں.
ہم نے بجٹ میں بھی ووٹ دیا, صوبائی بجٹ بھی پاس کروایا, وفاق کا بجٹ بھی پاس کرایا. ہاں ہم کھانے میں نہیں گئے, ہماری اپنی کچھ ریزرویشنز ہیں اور ہونی بھی چاہیے, ہم اتحاد. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں, آن اوتھ بتا دوں اور ریکارڈ پہ بتا دوں کہ ہم نے بزدار کو ہٹانے میں کوئی ہم نے سازش نہیں کی, نہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے بزدار کو, لیکن اگر بزدار کو ہٹایا گیا اور ہم سے مشورہ نہ کیا گیا تو پھر ہم کینڈیڈیٹ ہیں ہم پنجاب کے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر عثمان بزدار صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر کاف لیگ وزارت اعلیٰ کی امیدوار. اگر ہم سے پوچھا نہیں جاتا نیا وزیر لانے کے لیے, پھر ہم کینڈیڈیٹ ہیں. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ہماری جماعت جو ہے ایک وزدار جماعت ہے. کیا یہ درست ہے عمران مسعود صاحب کے پرویز الہی صاحب نے کلیئر کیا کہ اگر عثمان بزدار نہیں تو پھر جو ہے وہ ہم ہوں گے, پھر کوئی اور نہیں ہوگا؟ یہ عمران خان صاحب کو بھی کنوے ہو چکی ہے یہ بات. جی دیکھیں, بزدار کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم لیجسلیشن کرواتے ہیں. فرق جو ہے بڑا کم ہے نون اور یہاں پہ پی ٹی آئی اور کاف کے درمیان پنجاب میں. ہم نے تو اپنا ایکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ہم تو اس اتحاد کے پابند ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ اس بار جب عمران خان صاحب لاہور کے دورے پہ آئے تھے تو وہ بعض معاملات کے اوپر بزدار صاحب کو روک گئے ہیں کہ چودھری برادران کے اب جو ہے کام جس طریقے سے آپ پہلے کرتے تھے اس طریقے سے نہیں کرنے. نہیں, کام دیکھیں, کام تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو کام رکتا نہیں ہے. اور چودھری پرویز الہی کا بہت بڑا نام ہے پنجاب میں. آج بھی اگر آپ کمپیئر کر لیں اپنا تمام چیف منسٹرز کو تو بیسٹ گورننس جو آپ کو 2002 کے بعد ملے گی. ہم نہیں کہتے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو. ہم تو اپنی اس وزاداری پہ قائم ہے. اگر ہم نے اتحاد کی ہے تو ہم اتحاد پہ قائم ہیں, ہم کوئی سازش نہیں کرنے والے ہیں. ہماری سیاست بڑی اوپن سیاست ہے, ہمیں برداشت کرنا آتا ہے. آپ دیکھیں نا چودھری شجاعت حسین کی اب سیاست دیکھیں, کب سے ہم چلے آ رہے ہیں. ہم نے کئی اتحاد میں رہ کر کام کیا اور ہم نے سپورٹ کیا سب کو. ٹھیک, احمد جواد صاحب وہ تو کلیئر کہہ دیا انہوں نے کہ جی بزدار نہیں تو پھر تو ہم کینڈیڈیٹ ہیں. آپ وہ تو ہم کسی سازش میں شریک نہیں ہیں. آپ اپنی صفوں میں ذرا تلاش کر لیں, بزدار صاحب کے ساتھ کچھ اور تو نہیں ہو رہا. دیکھیں حافظ صاحب, عمران مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی میرٹ کے اوپر انہوں نے بات کہی ہے. نمبر 1 دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی مہم کا حصہ نہیں رہے, اور اس بات کا ثبوت یہ ہے. جی احمد صاحب. جی, اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, بجٹ پیش ہوا ہے, اس سب میں عمران مسعود صاحب ان کی پارٹی جو ہے انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانے میں شریک نہیں ہوئے, باقی ہم ساتھ ہیں آپ کے. جی, اور اگر کوئی چینج آتی ہے تو دیکھیں اتحادیوں سے جب آپ نے کوئی چینج لے کے آنی ہے تو ان سے کنسلٹیشن تو کرنی ہے. اور اگر اتحادی کہیں کہ ہم کینڈیڈیٹ ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. وہ یہ تو ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ تو ایک کنسلٹیشن ہے. تو میں ان کی کسی بات سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی کوئی فرکشن والی بات ہے. یہ تو جو حافظ صاحب کی بات ہے کہ جی وہ بزدار بچاؤ مہم کا حصہ ہے چودھری برادران کے خلاف نیب کی ایکٹیویٹی. نہیں حافظ صاحب, وہ میں ایگری نہیں کروں گا کہ بزدار بچاؤ. دیکھیں بزدار بچاؤ مہم کی تو ضرورت اگر اس وقت پڑے گی اگر ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح, ہمارے اتحادی جو ہے وہ بار بار یقین دلا رہے ہیں. اس پروگرام میں بھی آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں, باقی ٹھیک ہے ناراضگیاں اور تھوڑے بہت ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو بزدار بچاؤ مہم کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ اتحادیوں کے سپورٹ سے کھڑے ہیں اور کامیابی سے صوبے میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں. ایک چینج ہے. وہ دیکھیں ایک زمانے میں وہ لمبے کوٹ پہن کے بارشوں میں کھڑے ہونے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے. اب تو لاہور کے اندر جو ہے پہلا جو رین واٹر کا سٹوریج کا جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. اب دوسری طرف اگر آپ کراچی کی طرف دیکھیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی 12 سال سے حکومت ہے, وہاں پہ دیکھیں کیا وہ کراچی جو ہے وہ اس وقت ندی نالے وہاں پہ بہ رہے ہیں. جو صورتحال ہے بہت ہی ورسٹ ہے. وقت میرا ختم ہو رہا ہے. حافظ صاحب, اتحادی اگر ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو پھر تو نہ پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ ہے نہ وفاقی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. مختصر اگر مجھے کامنٹ کر دیں گے تو. اچھا حافظ صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا باقی ہم ساتھ ہیں لیکن کھانے میں نہیں گئے. تو میرے خیال میں جو لوگ کھانے کے لیے حکومتیں لیتے ہیں یا جو بیرون ملک سے بھی یہاں پر آتے ہیں, کیونکہ جو ملازمتیں جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب ہماری حکومت ہوگی
تو باہر سے لوگ آ کر یہاں نوکریاں کریں گے، تو اس میں زلفی صاحب ہیں، اس میں جو ہے وہ معید یوسف صاحب ہے، اس میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو امریکہ وغیرہ میں تھے، وہ آ کر یہاں نوکریاں کر رہے ہیں. تو یہ اگر کھانے میں ساتھ مل جائیں تو شاید کچھ تشفی ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ انہوں نے بتا دیا ہمارے بھائی نے مسلم لیگ کاف کے عمران مسعود نے، انہوں نے کہا کہ جو ہی بزدار چلے جائیں گے فوری طور پر پھر یہ استحقاق ہمارا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ بزدار کو عمران خان نے نہیں رکھا ہے، باقی میں تفصیلات کسی اور وقت پہ بتاؤں گا. اچھا ٹھیک. صابر شاہ صاحب لاسٹ سنٹینس سر، پروگرام کنکلوڈ کریں گے اب ڈیبیٹ. جی 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 پیر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہونا حکومت کا. جی جی دیکھیں جی، حکومت کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن عوام جو ہے وہ بیچارے یہ رل جائیں گے. حکومت جو ہے اس کے یقیناً ان کو تو احساس نہیں ہوگا، لیکن جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جس طرح آئے دن لوگوں پہ، اور دوسرا آپ کی گورننس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے. سر اٹھا رہا ہے، کئی ایونٹ ہوئے. جی ابھی ایک چیزیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ، اور مجھے خطرہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ بڑی قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے، کیونکہ اکا دکا جو حالات ہیں ہمارے فاٹا کے اندر اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، اور حکومت کو ہر چیز جو ہے وہ سبز نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً حکومت جو ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت عوام جو ہیں وہ بہت بڑی مشکل سے دو چار ہیں. جی پیر صابر شاہ صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، احمد جواد صاحب، عمران مسعود صاحب، چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.